इमाम अहबाब बाबा ज़बलंद रुल-इस्लाम पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुस्लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दोस्तान मन, याराने तरीक़त अहलियान मोहब्बत, एक मर्तबा फिर मोहब्बतों का, चाहतों का, अक़ीदतों का, इरादतों का, इखलास का तबादला करने का मौका मुझे मैसर आया और दिल जलों को दिल वालों की बातें सुनाने, अल्लाह वालों की बातें सुनाने और इश्क की मंजिल की तरफ मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हम सब याद महबूब के पाकीज़ा औराक से अपनी रूहानी खुराक का इंतमाम कर रहे हैं। दोस्तान मन, याद महबूब वो मसवदा तसव्वुफ़ है जहाँ राजदारी के जोहर भी सिखाए जाते हैं और ये वो पर्दा कशाई भी है कि जहाँ बहुत सी हकीकतें पर्दों से बाहर आ जाती हैं और मानी और मफ़ाहीम के ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला हमारी रूहों को तवानियत बख्शने का बाइस बनता है। याद महबूब एक सबक भी है और एक ज़ौक़ भी है। ये वफूर शौक़ भी है और अनवार व तजल्लियात समेटने वाला एक बागीचा यार भी। और हम सब अपनी तौफीक के मुताबिक इस बागीचा सूफियाना से, इस बागीचा यार से अपनी अपनी तलब के मुताबिक फल और फूल चुन रहे हैं। इससे कबल कि हम इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करें, एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि जब भी याद महबूब के सफ़र पे हम रवाना होंगे तो ये वो मंजिल है कि जहाँ जुदाई की ज़रब भी लगती है और जहाँ यार की जलवागरी भी होती है। तो इससे कबल कि हम इस रूहानी और पाकीज़ा सफ़र का आगाज़ करें, अपने दिल के कान खोलें ताकि हम यार की मंजिल की तरफ गामज़न हो सके। दोस्तों, इंसान ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये जब बीमार हो जाए क्या करते हो तुम लोग? डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम तलाश करते हैं। किस लिए? कि जो हमारे जिस्म की बीमारी को दूर करे। कोई हमें नुस्खा ऐसा बताए, कोई दवा ऐसी बताए कि जिसके इस्तेमाल से हमारी ये जिस्म की बीमारी दूर हो जाए, हम शफा याब हो जाएं। और अगर हकीम कोई बड़ा काबिल हो तो जो नई बीमार वो भी कापी और कलम उठा के तो नुस्खा तहरीर करता है कि हो सकता है मेरे किसी अजीज़ को कोई मसला हो तो उसके लिए ये नुस्खा तहरीर कर लेता हूँ, उससे शफा होगी। तो जिस तरह उस हकीम ने आपके जिस्म की बीमारी दूर करने के लिए नुस्खा तजवीज़ किया, इस तरह ख्वाजा यकूम मुस्तफ़ाई ने हिकमत के वो जोहर याद महबूब में लिखे कि वो जिस्मानी बीमारियां दूर करते हैं और याद महबूब हमारी रूहानी बीमारियां दूर करते हैं। वो हमारी रूह जो बीमार हुई है, हमारा दिल जो बीमारी में गिरफ्तार है, उस बीमारी को दूर करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा याद महबूब है। तजर्बा करके देखें आप, मुशाहदा करके देखें। जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा, याद रखिए ये बात, जब तक ये दिल साफ नहीं होगा ना तो यार मिलेगा और ना यार का प्यार मिलेगा। तो सबसे पहले हमने याद महबूब का नुस्खा इस्तेमाल करके इस दिल की सफाई करनी, इस दिल को। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए। आप लोग लिबास कितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं? 2 दिन, 3 दिन। कई लोगों की आदत होती है वो लिबास रोज़ाना बदलते हैं, कई लोगों की आदत होती है वो 2 दिन 3 दिन बाद बदलते हैं। लिबास क्यों बदला जाता है? कभी सोचा आपने कि उस लिबास से बदबू ना आए? और अगर वो बदबू देगा तो आप किसी महफिल में नहीं जा सकते, किसी दावत पे नहीं जा सकते, किसी अजीज़ की तरफ नहीं जा सकते। किसी से मैं इसे ज़रा आसान करता हूँ
کہ آپ لباس اس لیے بدلتے ہیں کہ میں اگر اپنے یار کے پاس جاؤں تو اسے بدبو نہ آئے مجھ سے خوشبو آئے، اسی لیے بدلا جاتا ہے لباس کہ میرے جسم سے ظاہری خوشبوئیں ہو، تاکہ میں جب، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے نا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں جناب آپ لوگوں نے جمعہ پڑھنے آنا ہو، سرکار کے پاس آتے ہیں، پاک صاف ہو کے آتے ہیں نا، گندے بن کے کبھی آیا جاتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی ایک تو صفائی ویسے ہی نصف ایمان ہے۔ تو جس طرح ظاہری لباس بدلنے کا آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں نا، اس طرح دل کے اندر جو لباس تقویٰ ہے نا، اسے بھی پاک اور صاف کرنے کا اہتمام کریں، اور اسے پاک اور صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ یاد محبوب ہے۔ یہ ہمارے قبلہ عالم کی یہ مبارک اور روحانی تصنیف ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ ایک بات سنیں، میں نے جیسے آپ کو بتلایا ہے، حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دل بر صفائی مانگدا اندر تے باہر۔ اندر کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ وہ کوئی تمہارا کمرے والا اندر نہیں ہے، کوئی گھر کا اندر نہیں ہے، وہ یہ اندر جو دل ہے نا، اس اندر کی بات کر رہے ہیں کہ دل بر صفائی مانگدا، اندر سے بھی صاف ہو اور باہر سے بھی صاف ہو۔ تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور مہمان بڑا خاص ہو، گھر کی صفائی کرتے ہو نا، اور تم مہمان، چلو میں اسے تھوڑا تمہارے لیے ذرا، کیونکہ محبت اس طرح کی ہے آپ لوگوں کی، تمہارے شیخ نے آنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ گھر کو اچھی طرح صاف کرتے ہو، وہاں جھاڑو لگاتے ہو، پھر خوشبوئیں چھڑکتے ہو جہاں یار نے بیٹھنا ہے، سارا اہتمام کر کے پھر پلکیں بچھا کے انتظار کرنے لگ پڑتے ہو، رات تکتے ہو، دیکھتے رہتے ہو اس دروازے کی طرف کہ کب اس دروازے پہ دستک ہوگی، کب میرا یار آئے گا، کب میں اس کا دیدار کروں گا، کب وہ میرے گھر آئیں گے۔ سارا اہتمام، گھر کی صفائی ستھرائی تم لوگ کرتے ہو اپنے شیخ کے لیے، اپنے یار کے لیے، کیا آج انہوں نے اس گھر میں آنا ہے۔ تو یہ جو دل کی بستی ہے نا، اسے بھی تقویٰ اور آنکھوں کے آنسوؤں سے اسے بھی غسل دو، اسے بھی صاف کرو، کیونکہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہونی۔ یہ ان کا گھر ہے، جس طرح ظاہری گھر کی صفائی کرتے ہو نا، اس طرح یہ جو باطنی دل ہے نا، اس کے گھر کی بھی صفائی کرو، کیونکہ جب تک اس دل کی صفائی نہیں ہوگی تب تک نہ تو یار ملے گا، نہ دلدار ملے گا، نہ اس کا پیار ملے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنا گھر، اپنا دل بر صفائی مانگدا اندر تے باہر دی، یہ دل کو صاف کرو۔ اس دل کے آئینہ میں فقط یار کی جلوہ گری ہو، یار کی تصویر ہو۔ میں آپ کو بتلاؤں ایک بات، جب تک میں نے بتایا یہ دل صاف نہیں ہوگا، خواہ وہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جج ہے، کوئی اے سی ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی بھی ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں یہاں پہ تمہیں واز کرتا پھروں کہ دل صاف کرو، دل میں غلاظت نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دل میں کسی کے متعلق نفرت نہ ہو، دل بالکل صاف آئینہ ہو۔ میں خود یہ باز کروں اور میرے دل میں یہ ساری گندگی ہو، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ میں کام کا پیر ہوں یا نام کا پیر ہوں؟ فقط نام کا پیر ہوں۔ تو ہمیں پیر وہ چاہیے جو نام کا نہیں، کام کا پیر ہو، کہ جو نگاہ مارے اس کا اپنا دل بھی صاف ہو اور اگلے کا گھر بھی وہ صاف کرے۔ تو ہمیں ایسے شیخ کی تلاش ہے، ایسے شیخ، ورنہ تو یہ میں دھوکہ ہی دے رہا ہوں تم لوگوں کو۔ میں تمہیں کہتا پھروں کہ یار یہ عمل کرو، خود میں عمل نہ کروں، تو یہ سمجھو دھوکہ دے رہا ہوں، میں تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہوں، خود کو بھی دے رہا ہوں۔ کتنی دیر دے لوں گا؟ اس اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو حاضری کرنی ہے نا، وہاں کیا بتاؤں گا میں، کیا پیغام دوں گا؟ تو اس دل کو سب سے پہلے آپ نے دل بر صفائی، جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا نہ تو میں کسی مقام پہ پہنچ پاؤں گا، نہ تمہیں کہیں لے کے جا سکتا۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ میں اپنا دل صاف کروں، میرا دل صاف ہو، میں اس منزل کی طرف پہنچوں، اس یار کے نظارے کروں۔ جب میں خود کروں گا تو تمہیں کرواؤں گا نا، جب میرے پاس ہی کچھ نہیں، میں ہی غلاظتوں سے بھرا ہوں، تمہیں کیا میں دیدار کرواؤں گا؟ تمہیں کیسے یار سے ملواؤں گا؟ اور ایک بات یاد رکھ، مجھے یہاں حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ آپ لوگ نا جنگ سے، آپ سرکار جنگ سے واپس آئے تو آگے تو اصحاب میں بیٹھے، تو فرمایا، میں اسے مختصر کر دیتا ہوں کہ مبارک ہو، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے، کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ اب اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھے، میں اسے آسان کرتا ہوں آپ کے فہم میں بٹھانے کے لیے۔ اصحاب سارے حیران پریشان ہوئے کہ ہم جنگ میں گئے تھے، کسی کی گردن کٹ گئی، کوئی شہید ہوا،
کوئی غازی بن کے لوٹا، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، ہزاروں زخم آئے، کئی جو بیویاں ہیں وہ بیوہ ہو گئی، کئی ماؤں کی کوکھ اجڑ گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے. تو اس کو سرکار نے فرمایا یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے، تو بڑے جہاد کا مقام کیا ہوگا، بڑا جہاد کیا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور ہمیں یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، یہ چھوٹے جہاد میں ہمارا اتنا نقصان ہوا، ظاہری طور پہ ہم نے یہ سارے معاملات، اتنی تکلیفیں پریشانیاں دیکھی، تو جو جہاد اکبر جس کا آپ نے فرمایا وہ کون سا جہاد ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد دل کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہتھیار اٹھا کے لڑنا ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیں. یہ جنگ ہے، یہ شاید سال میں 1 مرتبہ ہو، سال میں 2 مرتبہ ہو، 3 مرتبہ ہو، 4 مرتبہ ہو، لیکن جو جہاد اکبر ہے، جو اپنے نفس، اپنی خواہشات، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وہ ہر لمحہ، ہر سانس، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ جہاد تجھے کرنا پڑے گا. اس جہاد سے جو جہاد اصغر ہے، اگر اس میں شہید ہوئے، اس میں شہادت کا مرتبہ پایا تو اللہ سے جا ملو گے، واپس لوٹ آئے تو غازی بنو گے. لیکن جس نے اپنے دل کو قابو کر لیا، شیطان سے جس نے جنگ جیت لی، وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ اللہ والا بنتا ہے. پھر اس کی نگاہ، کیونکہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، دل بھر صفائی مانگدا اندر، اور بغیر کسی کے، کسی کامل کاریگر مرشد کے بغیر یہ دل بھی صاف نہیں ہو سکتا. یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لکڑی 1000 سال پڑی رہے کہیں پہ، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتی رہے، کبھی کسی کے پاؤں پہ جائے، کبھی کسی کے پاؤں پہ جائے. کیا خیال ہے کیا وقت ہے اس لکڑی کی؟ کوئی وقت نہیں، زیرو ہے. کوئی اسے پکڑے گا، کوئی اسے چومے گا. کیوں؟ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آئی، کسی کاریگر کے پاس گئی نہیں. اور اگر وہی لکڑی کسی کاریگر کے ہاتھ میں آئی، وہ اسے اٹھائے، اس پہ اپنے اوزار چلائے، اسے چمکائے، پالش کرے اچھی طرح، پھر اسے کوئی صورت دے، اسے کرسی بنائے یا اسے ممبر بنا دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی قیمت اور قدر میں اضافہ ہوگا نا؟ سوچیں ذرا، لکڑی تو وہی ہے جو پہلے در بدر پھر رہی تھی، 1000 سال پڑی رہی، کسی نے اٹھایا نہیں، کسی نے اسے چوما نہیں، کسی نے پتہ ہی نہیں کیا کہ یہ چیز کیا ہے. اور وہی لکڑی جب کسی صورت میں آ گئی، کسی کاریگر کے ہاتھ میں آ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی، اس کا احترام بڑھ گیا، اس کی قدر بڑھ گئی، لوگ اسے چومنے لگے. تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کاریگر کا کمال ہے. اس کاریگر نے اپنے اوزار چلائے، اسے چمکایا. اسی طرح شیخ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے شیخ نے یاد محبوب کا وہ اوزار چلایا ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ایسی چمک پیدا کرنی ہے انشاءاللہ کہ اس چمک سے جیسے جیسے ہمارا دل صاف ہوگا، اس کے اندر سے بغض نکلے گا، حسد نکلے گا، کینہ، چغلی، یہ ساری غلاظت جیسے جیسے باہر نکلتی جائے گی، انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت اس سینے میں پیوست ہوتی جائے گی. 2 چیزیں کبھی بھی یاد رکھیے، 2 نفرت اور محبت متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں متضاد ہیں. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں محبت بھی اس دل میں رہے اور اسی کے خلاف نفرت بھی اس دل میں رہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ دل کے راز الگ بیان ہے، یہ میں کسی روز آپ کو بتاؤں گا. کبھی آپ لوگ سوچئے گا کہ یہ جو دل ہے، میں محبت کرتا ہوں نور اللہ سے، اس پہ جان چھڑکتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں اس کے، بڑی محبت ہوئی اس سے، اور اگر مجھے اس سے نفرت ہو جائے، کہیں اور جسم کے اعضاء میں پیدا ہوگی، نفرت بھی تو اسی دل میں پیدا ہوگی نا. یہ کیا ماجرا ہوا کہ جس دل میں اس کی محبت تھی آج اس کی نفرت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ آپ کو دل کے راز افشا اگلے جمعے کریں گے، ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے. فقط یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، دل بر صفائی مانگدا اندر تے باہر دی، جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا، خواہ وہ پیر ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، جج ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، کوئی بھی ہے، وہ نہ تو خود کسی منزل پہ پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو لے کے جا سکتا ہے. یہ اسی لیے میں آپ کو اپنی مثال دی ہے، پیروں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں. تو جو دعویٰ نہیں کرتا اس سے کس نے اعتراض بھی کیا کرنا ہے؟ اعتراض تو اسی سے ہونا ہے نا کہ جس نے دعویٰ کرنا ہے. آپ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں بڑا قابل ڈاکٹر ہوں، بھائی میرے پاس آؤ، میں علاج کروں گا.
تو اگر اس نے دعویٰ کیا پھر بھی تمہیں شفا نہ آئی تو پھر اعتراض اس پہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک ڈاکٹر کہے کہ آؤ یار میں دعا کروں گا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ، تو اس پہ تو تمہارا اعتراض نہیں بنتا۔ اسی لیے میں نے اپنی مثال دی ہے کہ کیونکہ ہم پہ اعتراض زیادہ ہے، اسی لیے میں نے اپنی مثال دی ہے کہ اگر میرے دل میں بھی غلاظت ہے نا تو نہ میں خود کہیں پہنچ سکتا ہوں، تو نہ یہ میں صرف ٹائم ضائع کر رہا ہوں پھر آپ لوگوں کا، یہ فقط وقت کا ضیاع ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل صاف کرے، ہمارے دل کے اندر فقط اور فقط ایک چیز رہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا عشق اور ان کی محبت ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اسی سے ہمارے دل مہکنے چاہیے، کسی کی نفرت اور حسد سے ہمارے دل نہیں مہکنے چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اب ہم نے ذکر کرنا ہے، اور ذکر اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ جیسے جیسے اللہ کا ذکر دل میں اترتا جائے، غلاظت، گندگی، حسد، بغض دل سے باہر نکلتا جائے، اس طرح آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو لوگوں کو ایک اور بات بتلا دوں، یہ رستہ خالی چھوڑا کرے، جس نے ملنا ہوتا ہے، ملاقات کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی ریزن سنیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو ابھی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، رستہ چھوڑ دیں، کہ جو لوگوں کی گردنیں پلانگ کے جاتا ہے نا، وہ جہنم کی طرف اپنا رستہ، اپنا پل بناتا ہے۔ کس کا دل کرتا ہے یہاں جنت لینے آئے ہو کہ جہنم لینے آئے ہو؟ کس کا دل کرتا ہے؟ کبھی پاؤں نہیں کانپتے تمہارے کہ تمہیں پتہ بھی ہو کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، پھر بھی تم قدم آگے رکھتے جاؤ؟ تو کچھ اللہ کا خوف اور کچھ حیا کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ میں ہر جمعے آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھے یہ بھی پتہ ہے 2 جمعے اثر رہتا ہے، تیسرے جمعے آپ لوگ بھول جاتے ہیں، تو یہ اثر رکھیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ مجھے اللہ نے پوچھا جب روزے محشر، میں نے تو کہنا جی میں نے پیغام دے دیا تھا، عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ میں نے پیغام دیا آپ لوگوں کو کہ یہ رستہ آپ لوگوں نے خالی چھوڑنا کرنا ہے، کوئی بھی ہو، اس میں اگلے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ کوئی نیچے جو بیٹھا ہوا بندہ ہے نا، وہ اپنی توہین نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے بھی اللہ ہے کہ جو آگے بڑھ رہے، آگے جا رہے ہیں۔ ملاقات ہو جانی ہے حضرت صاحب سے، سب سے ملاقات ہو جانی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ لوگ ہمیں دیکھنے آتے ہیں نا، میری رگوں میں اللہ کے ولیوں کا خون ہے، اسی طرح ہی ہے نا بات، ہمیں ملنے آتے ہیں۔ مجھے کبھی دیکھا کسی کی گردن پلانگ کے آتے، میں وہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں پہ جگہ ملے، پھر انتظار کرتا ہوں کہ حضرت صاحب آئیں گے، کیونکہ حضرت صاحب نے آنا ہوتا ہے تو رستہ خالی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں آگے، ورنہ مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ جہاں مرضی جیسے مرضی آگے بیٹھوں میں، کسی کی طاقت ہے کہ کوئی مجھے روکے؟ کوئی نہیں نہ روک سکتا۔ اس کے باوجود میں اس سرکار دو عالم صلی اللہ، بے شک میں پیر ہوں، جو مرضی ہوں، جو بھی ہے، جب ہمیں معافی نہیں ہے تو اور عام انسان کو جب ہم نہیں عمل نہیں کرنا، تم لوگوں نے کیسے کرنا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آئندہ یہ رستہ کلیئر ہونا چاہیے۔ بس یہ آگے جو بیٹھنے والے ہیں جتنے بھی ہیں، اگر کوئی آگے بیٹھے اسے کہیں کہ مہربانی آپ جناب پیچھے۔ اب ہم لوگ اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ اگلا ناراض نہ ہو جائے، کہ اسے کہیں گے یہاں پہ ہو تو وہ ناراض۔ اللہ کے بندو، تجھے اس کی ناراضگی کا احساس ہے تو اللہ کی ناراضگی کا احساس نہیں ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے رزق دینا ہے، جس نے سارے معاملات تمہاری زندگی کے بہتر کرنے، ایک بندے سے ڈرنا ہے، اس رب سے نہیں ڈرنا جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ تو یہ آئندہ مجھے یہ شکایت نہ ملے، یہ میں نے بڑے محبت اور پیار سے آپ کو سمجھایا ہے۔ اگلی مرتبہ اگر میں نے دیکھا تو میں آپ کو پہلے خبردار کرتا ہوں کہ میں کسی کو معافی نہیں دوں گا، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی اس کی نسبت یا تعلق ہو۔ میں اگلی دفعہ نام لے کے تو پھر اسے بتلاؤں گا کہ بیٹا، کیونکہ ہمارا کام آپ کو جنت کی راہ پہ لے کے جانا ہے، جہنم کی راہ پہ لے کے جانا نہیں ہے۔ یہاں آ کے بھی اگر ہم نے جہنم کی طرف اپنے قدم پر آنے ہیں نا، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہمارا یہاں آنے کا۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، ادب، احترام، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، انہیں اپنے ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ ہمارے آپ کے دلوں کی صفائی کرے۔ اب ذکر کریں، اللہ کی ضرب لگائیں۔